बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में नैब ने मियां नवाज शरीफ के साबिक सेक्रेटरी जनाब फवाद हसन फवाद से 34 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की दरामद के हवाले से तफ्तीश का आगाज किया। इल्ज़ाम ये था कि 2016 में साक कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वजारत खारजा को एक समरी भिजवाई गई जिसमें 34 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की दरामद के लिए कहा गया। उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज चौधरी ने मुबैना तौर पर यह समरी मंजूर की और इन गाड़ियों पर एक पाई की भी कस्टम ड्यूटी नहीं अदा की गई। फॉरेन डिग्निटरीज के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाना तो शायद गैर कानूनी नहीं, लेकिन इल्ज़ाम यह है कि इन गाड़ियों को मियां नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखा। यहाँ तक कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से भी इसी किस्म का इल्ज़ाम है। अप्रैल 2019 में तफ्तीश का दायरा कार जनाब शाहिद खाकान अब्बासी तक पहुंचा और उनसे भी यही सवाल किया गया कि डिप्लोमेट्स के लिए मंगवाई गई गाड़ियां शरीफ खानदान के प्रोटोकॉल में क्यों कर इस्तेमाल हुई। गुज़िश्ता रोज नैब की 2 रुकनी टीम ने एहतसाब अदालत के हुक्म के बाद कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से इस मामले पर तफ्तीश की, जो तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ का कहना है कि उनको सवालनामा दिया जाए जिस पर वो अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करके जवाब देंगे। इस मौका पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म बुलेट प्रूफ गाड़ियों के इस्तेमाल पर मियां नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तक तफ्तीश की गई। केपी हुकूमत का हिस्सा ना होने के बावजूद हुकूमत के हेलीकॉप्टर का बेदरख इस्तेमाल करने वाला जाली वज़ीर-ए-आज़म कानून से बालातर। नून लीग का कहना है कि इसी किस्म का एक केस वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान के हवाले से पहले ही चल रहा है, लेकिन उस पर 10 माह गुजरने के बाद भी कोई पेशरफ नहीं हुई। तफसीलात के मुताबिक फरवरी 2018 में मीडिया रिपोर्ट्स के बाद नैब ने जनाब इमरान खान और परवेज़ खटक साहब के खिलाफ एक्शन लिया। नैब चेयरमैन ने डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की कि जनाब इमरान खान केपी हुकूमत के हेलीकॉप्टर के 74 घंटे के गैर सरकारी इस्तेमाल पर इंक्वायरी का जवाब दें। इस हवाले से जनाब इमरान खान को 11 जुलाई को नोटिस भेजा गया और 18 जुलाई को नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश होने का हुक्म दिया गया, जिस पर जनाब इमरान खान ने इलेक्शन के बाद पेश होने की दरख्वास्त की, जो कि फौरी तौर पर मंजूर कर ली गई। 7 अगस्त 2018 को जनाब इमरान खान नैब में पेश हुए। 1 घंटा मुलाकात जारी रही और नैब की जानिब से उन्हें 15 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा पेश किया गया, जिसका जवाब वो 15 दिन में देने के पाबंद थे। वो दिन है और आज का दिन है। इस केस में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। एक पेशरफ्त जरूर हुई थी जब जनाब इमरान खान की नैब में पेशी के ठीक 3 हफ्ते बाद यानी 29 अगस्त को चेयरमैन नैब खुद जनाब इमरान खान से मिलने गए और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। देखना यह है कि क्या तनाज़ात में घिरे चेयरमैन नैब और नैब इस मामले में गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए मियां नवाज शरीफ के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान के हवाले से भी कोई तफ्तीश करेंगे या नहीं। ये उन अहम टॉपिक्स में से एक इशू है जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराने से पहले आपको ये भी बता दूं कि आज से तकरीबन 20-21 साल कबल पाकिस्तान एटमी ताकत बना। अब पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हम इस दिन को ना सिर्फ याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून इस बात को, इसका क्रेडिट लेती है और राइटली लेती है कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे जब ये मुल्क एटमी ताकत बना। लेकिन वो बात तकारीर से शुरू होती है, लेकिन आज के हुकूमत पर तनकीद पर ख़त्म होती है और कुछ बातें ऐसी की गई जिनके ऊपर शायद वजाहत होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम के अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हम आज आपके सामने रखेंगे, उस पर बात भी करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब सदाकत अली भाई साहब, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहबा MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा बात हो जाए भाई साहब से सबसे पहले इसी इशू के ऊपर। भाई साहब, हुकूमत है आपकी, हर एक ने कल इसके ऊपर बात की कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्यों
تنقید کر رہی ہیں مریم نواز شریف کی، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اگر انہوں نے 34 گاڑیاں منگوائی ہیں فورن ڈگنیٹریز کے لیے، اچھی بات ہے، منگا سکتے تھے، لیکن ذاتی استعمال میں کیوں رکھی؟ یہ میاں جاوید لطیف صاحب کی جماعت آپ سے کہتی ہے کہ کیسز تو پھر کیس اس حوالے سے تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہے، وہ تو حکومت میں نہیں بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت میں، پھر بھی انہوں نے تقریباً 74 گھنٹے تک سرکاری جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا استعمال کیا۔ نیب نے اس حوالے سے تو کچھ نہیں کیا، یہاں پر بہت تیزی آ گئی۔ یہ سوال وہ آپ سے کر رہے ہیں، کیا جواب ہے آپ کا اس کے پاس؟ منیر صاحب بہت شکریہ۔ منیر صاحب، مسلم لیگ نون والے بظاہر ہم سے زیادہ جمہوری ہیں اور جمہوریت کے جو اعلیٰ اصول ہیں ان پہ ہمیں بھی سبق سکھاتے ہیں اور خود بھی سبق سیکھتے ہیں، اور ہمیں بارہا کہتے ہیں کہ جمہوریت بہت اچھی ہے۔ تو یہ نہیں کہ جمہوریت ہے، انہوں نے اس میں قانون بنائے، ادارے بنائے، یہ ہمیں کچھ الزام دیں ہم ان کو دیں، اس کی بجائے جو ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیں، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی ادارہ آپ کے خیال کے مطابق ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اس کا جو لیگل فورم جو آپ نے اس کو قانون میں گنجائش دی ہے اس فورم پہ اس کو ٹیسٹ کریں۔ اداروں میں انڈیویجولز پہ شکایتیں بھی ہو سکتی ہیں، بعض قوانین میں بھی مسائل ہیں۔ تو آج تک تو جو احتساب چل رہا ہے وہ آپ کا احتساب ہے، آپ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، آپ کے بنائے ہوئے لگائے ہوئے نیب ہیں، اور تقریباً جو کیسز بھی بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے دور میں۔ تو کچھ تھوڑا سا جمہوریت کا خیال کریں، اس طرح میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہے ہونا چاہیے۔ نہیں، بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر رہا نیب۔ یہ جو باتیں آپ نے کہی یہ تو درست ٹھیک ہے، تاریخی طور پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ادارے تو بنے ہوئے ہیں، کام بھی اپنا کر رہے ہیں، لیکن آپ سے یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے معاملے پر نیب کچھ نہیں کر رہا یا نیب سلو ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے پر ایک کے بعد ایک کیس بنتا ہے، ان سے سوالات ہوتے ہیں، ان سے تفتیش کی جاتی ہے، یہاں پر سپیڈ تیز ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ آپ کے معاملے کے اوپر جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ جواب دیں تو وزیر اعظم کو بھی تو جواب دینا چاہیے کہ وہ جب وزیر اعظم نہیں تھے تو انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر 74 گھنٹے تک کیسے استعمال کیا؟ جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اور عمران خان ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے تھے تو ان کے والد گرامی اس وقت وزیر اعظم تھے، ملک میں آئین اور قانون تھا، ان کے پاس ایف آئی اے تھی، ان کے پاس اس وقت تو یہ وہ والے یہ تو آج نیب پہ اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں گلے کرتے ہیں، جو بنتا نہیں ہے بیکاز نیب اٹانومس ادارہ ہے، تو اس وقت اگر کوئی تھا تو آپ کر لیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج آپ کو سب کچھ برا لگ رہا ہے تو ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے، پولیٹیکلی آپ جو پوائنٹ سکورنگ کریں، بٹ نیب نے تو پوچھ لیا تھا آئینی اور قانونی۔ بھائی صاحب میں آپ آگے چلوں گا، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا سر، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ نیب کی بات کا سوائے یہ کہ ہم ان کے الزام پہ ایک اور الزام لگا دیں، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیب ایک اٹانومس ادارہ ہے۔ نیب اٹانومس ادارہ ہے، لیکن یہ فروری 2018 میں یہ معاملہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے شروع ہو گیا تھا اور سوال پوچھے گئے تھے، نیب نے اس وقت یہ معاملہ شروع کر دیا تھا، لیکن جب فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے تو انہوں نے کہا نیب کو معافی مانگنی چاہیے کہ عمران خان صاحب پہ اس قسم کا پیٹی معاملہ اس کی انکوائری کر رہے ہیں اور اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، یہ کوئی تک نہیں بنتا۔ یہ حکومت کے جو اس وقت ترجمان تھے فواد چودھری صاحب، وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں، وہ حکومتی موقف ہی مانا جائے گا۔ میں ذرا میاں صاحب کے پاس آ جاؤں، میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتا ہوں۔ میاں صاحب آپ کی قیادت سے بولوں، وہ کیا چاہتی ہیں کہ عمران خان آرڈر کریں نیب کو کہ وہ پرویز خٹک صاحب کو اٹھا لیں؟ کیا چاہتی کیا ہے؟ نہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جواب دے دیں۔ کیا وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا 15 دن کے اندر؟ طریقے سے باہر تو ہم جا نہیں سکتے۔ جی سر، بھائی صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ وزیر اعظم نے 15 دن کے اندر جواب دیا ہے نہیں؟ میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، پھر آپ فرمائیے گا۔ میرا میاں صاحب کے پاس جاؤں۔ مریم صاحبہ کو جواب دینے کے پابند نہیں، وہ نیب کا پوچھ رہی ہے سر، نیب کا پوچھ رہی ہے، نیب کا پوچھ رہی تھی، وہ اپوزیشن پوچھ رہی ہے نا، مسلم لیگ نون پوچھ رہے ہیں، میاں صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ میاں صاحب آپ سے کچھ جواب پوچھ لے سوال کا تو آپ لوگوں کو برا کیوں لگ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو؟ اب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، 34 گاڑیاں آئیں، یا میٹر آف ریکارڈ ہے، نیب نے کچھ سوچ کے تفتیش کا آغاز کیا ہوگا نا کہ وہ گاڑیاں آئی فورن ڈگنیٹریز کے لیے استعمال ہوئی میاں صاحب کے پاس، اور الزام یہ بھی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس بھی وہ گاڑیاں استعمال ہوتی رہی، شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں بھی ہوتی رہی، تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ منیب فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ مسئلہ سوال پوچھے سر سے میں ٹھنڈی ہائے اس لیے بھری ہے کہ جس کسی نے اس پاکستان کے لیے سرو کیا، جس کسی نے پاکستان کے لیے کچھ کیا،
اس کا حشر کوئی اچھا نہیں ہوا۔ منیب آج 28 مئی کے حوالے سے جو میں بات کروں گا وہ تو الگ ہے، مگر میں پہلے یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ بات کر لوں۔ بات یہاں سے شروع نہیں ہوئی، بات 93 سے شروع ہوئی، اور اس وقت بھی اسی قسم کے الزامات لگے اور ان کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ آپ یہ دیکھیں بینظیر بھٹو کی حکومت پر اسی قسم کے الزامات لگے، ہٹایا گیا، دونوں کی دوبارہ حکومتیں بنی، اس درمیان میں کوئی کیس نہ چلا۔ یار سب نے ہم سب اس میں قصوروار ہیں۔ اب آ جائیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر کرپشن کے کوئی کیسز میں جان ہوتی تو پھر 12 جو اکتوبر 99 کو ہوا تھا اس پہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا نہ سنائی جاتی بلکہ کرپشن کیس میں سزا سنائی جاتی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ میں تھوڑا سا ٹائم اس لیے آپ سے لے رہا ہوں کہ میں تھوڑا خود سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں نکالا۔ جب ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نکالا تو اس کا جواب تو لوگوں نے 1,28,00,000 ووٹ دے کر دے دیا۔ آج میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے منیب بات یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور پوچھا سر آپ سے۔ سر میں نے کچھ اور پوچھا تھا آپ سے، یہ تو معاملہ 2016 کا دوبارہ دہرا دیں۔ سر میں نے 2016 کا معاملہ ہے، گاڑیاں منگائیں، استعمال جائز استعمال کی بات ہے سر، وہ پرانی باتیں تو اپنی جگہ موجود ہے نا، میں تو یہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا جواب دینے میں کیوں پرابلم ہے مسلم لیگ نون کو، اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کیوں پوچھ رہا ہے سر؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں منیب فاروق صاحب، مجھے آپ ہی پھر یہ جواب دے دیں کہ جو گاڑیاں بیچی گئی تھی 20 کروڑ کی انہوں نے گاڑیاں بیچی بقول ان کے، اور 23 کروڑ روپیہ جو ہے کرایہ پر خرچ کیا جب ان کے عرب آنے تھے، مطلب عرب ڈالر نہیں، عرب ممالک سے ہمارے دوست ملک سے آنے تھے، آپ کے دور میں بھی دونوں عرب آئے ہیں، انہوں نے وہاں خرچ کر دیا۔ اب آ جائیں کہ دوسرا انہوں نے ایک اور بات بار بار کرتے ہیں، بھینسیں، انہوں نے 24 لاکھ کی بھینسیں بیچیں اور 27 لاکھ روپیہ اشتہار پر خرچ کر دیا۔ یہ ان سے نہ کوئی پوچھے، مگر ہم سے جو پوچھتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ فگر کہاں سے آ رہے ہیں سر، سوال اٹھاتے ہیں سر، یہ فگر کہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ 27 لاکھ کرایہ دے دیا، مطلب 27 کروڑ کرایہ دے دیا اور اتنے 20 کروڑ کی گاڑیاں بیچی؟ یہ نہیں کہ میں عرض کرتا ہوں، یہ نہیں کہ دیے ہوئے منیب فاروق صاحب فگر میں اپنے پاس سے تو کہہ نہیں رہا۔ دوسرا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ یار بتا تو دے کہ آپ نے خود یہ سوال اٹھایا جب اپنے انٹرو میں کہ بھائی ایک بندے پہ ہیلی کاپٹر کے استعمال کا ریفرنس نیب نے بنایا، اس کو تو آج تک پوچھا نہ گیا، اور یہ ہمیشہ سر انکوائری ہوئی، یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے انکوائری، سوری، اوپر سے نیچے آنا چاہیے، کیونکہ جو ہائر پوسٹ پہ ہوتا ہے وہاں سے اگر شروع کیا جائے احتساب کا سلسلہ تو نیچے تک اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو آج تو بھائی اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آج کیوں نہیں اس کا؟ اور آج یہ رکا نہیں ہے کام، ہم تو گاڑی پہ سفر کرتے تھے نا، مصوف بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس تک تو 12 ہیلی کاپٹر پہ آ رہے ہیں، اور ہیلی کاپٹر وہ 55 روپے کلومیٹر پر جو چل رہا ہے۔ کل اس پہ نیب جو ہے کوئی انکوائری نہیں کرے گا، یہ 10 سال، یہ 15 سال، یہ 20 سال بعد یہ بات ہوگی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، چلے میاں صاحب بات یہ ہے، میں نے وزیر اعظم ہے اس کو چھوٹ ہے۔ سر میری عرض سن لیں، سر میں نے یہی تو پوچھا ہے میاں صاحب، گزارش سر میری بات سن لیا کریں نا، میں نے یہی تو پوچھا ہے کہ وزیر اعظم ہے تو اسے چھوٹ نہیں ہے۔ اگر میاں صاحب سے کسی نے پوچھ لیا، میاں صاحب نے اگر غلط کچھ نہیں کیا، اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کیا تو جواب دے دے۔ اس بات کے اوپر کہ میاں صاحب سے کسی نے پوچھا کیوں ہے، اس پر کیوں تنقید شروع ہو جاتی ہے؟ اور بھائی ہم نے جو فواد چودھری نے سٹیٹمنٹ دیا تھا ہم وہ بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سر مریم بی بی نے کیا کہا ہے سر؟ آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ جس کرسی پر بیٹھتے رہے ہیں وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر، کل کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ اتنی گھس گئی ہے، اتنی استعمال ہوئی ہے، اس کے بھی پیسے دو۔ کل کو یہ آپ کہیں گے، جو نیا انکوائری آپ بنائیں گے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جس گھاس پر چلتا رہا وہ گھاس خراب ہو گئی ہے۔ چلے یہ آپ طنز کر رہے ہیں نا سر، اب آپ طنز کر رہے ہیں، سر آپ طنز کر رہے ہیں، میں ادھر آگے چلتا ہوں سر جی، سر میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس۔ خدا کا خوف کریں، کر کیا رہے ہیں؟ ایک ایٹمی ہیرو کے
خلاف سر وہ ایٹمی ہیرو پہ بھی میں آ رہا ہوں، وہ کریڈٹ جس کا ہے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف کیا کر رہے ہیں ہم؟ سر میں اس پہ بھی آتا ہوں میاں صاحب، بالکل، لیکن گلی ڈنڈا کھیلنے والے نیا انکشاف ہوا میاں صاحب ایٹمی سائنسدان بھی تھے۔ چلو بچہ بول رہا ہے جی، برخوردار بول رہا ہے جی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نوک جھونک اپنی جاری رکھیے، میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھ لوں۔ ناز بلوچ صاحبہ، یہ دیکھیے میرا سوال وہ تھا جو بھائی صاحب سے کیا، عباسی صاحب نے مجھے اس کا گھما کے جواب دیا، مانیں گے نہیں لیکن گھما کے دیا، میاں صاحب نے سرے سے مجھے ابھی تک جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا سر اس بات میں کیا اعتراض ہے کہ اگر کسی وزیر اعظم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کے دور اقتدار کے اندر کچھ کام ہوا، اس کا جواب دے دیں۔ یار غلط پوچھ رہے ہیں میاں صاحب، گاڑیاں آئیں سر، پوچھنا تو ہے نا سر۔ میاں صاحب بھائی غلط بات کر رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں کہ ابھی ایٹمی ہیرو کہہ رہے تھے اس کو سائنسدان ڈاکٹر قدیر کو، مجھے یہ بتائیں گاڑیاں کہ آنے پہ الزامات نہیں لگے؟ میاں صاحب گاڑیاں آنے پہ کوئی مسئلہ نہیں، گاڑیوں کا ذاتی استعمال، وہ تو سیاستدان نہیں تھا، اچھا چلیں وہ تو کسی جماعت میں اس پہ آتا ہوں میاں صاحب، میں سر اس پہ آتا ہوں، آپ دل کھول کے اس پہ اظہار خیال کیجئے گا۔ میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھوں، ناز بلوچ صاحبہ یہ رویہ درست ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ وہ پھر ظاہری بات ہے طنز بھی تھا اس کے اندر کہ آپ اس کرسی پر بھی کیس بنا دیجئے جس پہ میاں صاحب بطور وزیر اعظم بیٹھتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب دیکھیں، نئے پاکستان کا ہے نیا قانون، جو ہے حکومت میں ہے اسے ہے سکون، تو جو حکومت میں ہے وہ بڑے سکون سے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نیا پاکستان ہے، یہ نئے قوانین ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ جو بائیس احتساب کے نام پہ جو ایک رویہ اختیار حکومت نے کیا ہوا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے تو آپ ایک انگلی اگر اپوزیشن پہ حکومت اٹھائے گی تو 4 انگلیاں ان کی اپنی جانب ہیں، اور یہ بھول رہے ہیں کہ جو بلین ٹری سونامی کے اندر جتنی کرپشن ہوئی ہے، خود ان کے وزراء کہتے رہے ہیں، خود کے پی کے سے تعلق رکھنے والے وزراء کہتے رہے ہیں کہ ہمیں کیکر کے درخت دیے گئے جس سے پانی، جو فرٹائل زمین ہے وہ زمین کا پانی سارا کا سارا ایبزارب کر لیتا ہے کیکر کا درخت، اور فرٹائل زمین جو ہے وہ ان کی خراب ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ درختوں میں جو کرپشن ہوئی، جو ہیرا پھیری ہوئی، وہی درخت ایک شہر میں اگر مردان میں 150 روپے کا بک رہا تھا تو کسی اور شہر میں 600 روپے کا۔ آپ ذرا تھوڑا سا میرا سوال صرف یہ تھا کہ کسی سے بھی کوئی پوچھا جائے سوال، وزیراعظم پاکستان جو آج ہیں ان سے پوچھا جائے تو فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں وزیراعظم کی بےزتی ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف سابق وزیراعظم تھے، ان سے پوچھا جائے کہ گاڑیاں آئیں ڈگنیٹریز کے لیے آئیں، ذاتی استعمال میں کیا آئیں یا نہیں۔ میرا سوال یہ کہ یہ سوال پوچھنا کسی سے یہ گناہ کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز غلط ہے اختیارات کا ناجائز فائدہ کوئی بھی کرے اٹھائے وہ غلط ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے کا ناجائز فائدہ کوئی بھی اٹھائے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا واسطہ ہو، that's wrong, what's wrong is wrong. you should call a spade. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کرپشن منترا جو ہے اس کو ختم کر کے فوکس جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈیلیوری کے اوپر، گورننس کے اوپر۔ آج آپ کے سامنے انڈیا کی مثال موجود ہے، بھارت میں 50% جو ان کے لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کے اوپر کرمنل اوفینسز اور چارجز لگے ہوئے تھے، لیکن کرپشن کے بڑے بڑے ہیفٹی چارجز ان کے اوپر، لیکن صرف کرپشن کا رونا رو کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے۔ نیا پاکستان ڈیلیوری سے بنے گا۔ خود نیب کے چیئرمین کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومتی اتحادیوں کو اگر ہم نے ان کے خلاف کیسز کھولنا شروع کر دیے تو یہ حکومت 2 منٹ میں گر جائے گی، یہ حکومت چل نہیں سکے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ باعث احتساب اور سلیکٹو جسٹس سسٹم کے اوپر کریں گے، اس بیسس پہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو آوازیں اٹھیں گی۔ اگر آپ ایک ایکس پرائم منسٹر کو انکوائر کرتے ہیں، کریں آپ انکوائری، لیکن ساتھ ہی پھر اس دورے حکومت میں بیٹھے ہوئے آپ نے کہہ دیا کہ انکوائری کریں، صرف باعث نہیں ہونا چاہیے کسی کا۔ ہیلی کاپٹر کیس ہے، بلین ٹری سونامی، مالم جوبا، ان کے اوپر بھی حکومت کو بھی جواب دینا چاہیے، شفافیت جو ہے وہ نظر بھی آنی چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے، بولنے سے تو نہیں نیا پاکستان بنے گا، بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ 2012 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پی ایس سی غالباً ندیم افضل چند صاحب کے پاس تھی، اس وقت وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ 2005 میں جب شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت گاڑیاں آئیں فارن ڈگنیٹریز کے لیے، لیکن کسی کے ذاتی استعمال میں رہیں یا اس استعمال میں رہیں جس پرپس کے لیے آئی تھی۔ تو سوال اس طرح کا پہلے بھی اٹھا ہے، آج اگر اٹھ گیا یا کسی سے بھی اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ موجودہ وزیر اعظم ہو یا سابقہ،
تو یہ گناہ نہیں ہے. انکوائری ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, یہ صرف لکھی پڑی بات ہونا بھی چاہیے. ایک میں بریک لے لیتا ہوں کیونکہ یوم تکبیر ہے آج, پاکستان آج 8ویں قوت بنا تھا, اس حوالے سے بات ہوتی ہے. تقاریر ہوئی, قومی اسمبلی میں تقریر ہوئی, تمام ایم این ایز جو آج اس پروگرام میں موجود ہیں قومی اسمبلی میں تھے, وہاں کیا کیا ہوا اور اس پہ بات کر لیتے ہیں. بات کریڈٹ کی آ رہی ہے لیکن یہ کریڈٹ سے بات نکل کر آفینسو پہ چلی جاتی ہے, اپنے سیاسی مخالفین پر تنقید پر. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. میاں صاحب یہ ان تقاریر سے, اور مریم صاحبہ بھی, مریم بی بھی کر رہی تھیں, میں اس پہ بھی آؤں گا, لیکن جو تقاریر ہو رہی ہیں ان سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ملک کو کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, بڑی اچھی بات ہے, وہ وزیر اعظم تھے, لیکن وہ شاید اس کی وجہ سے خدا نخواستہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں یا کسی سیل کے اندر موجود ہیں. آپ اور میں جانتے ہیں وہ معاملہ مختلف ہے, لیکن یہ رنگ دینے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر جب ایسی بات کریں گے تو اپوزیشن تو کہے گی کہ وہ معاملات اور ہیں, آج کے دن کو متنازع نہ بنائیں. میاں صاحب یہ کیوں کر رہی ہے آپ کی جماعت؟ نہیں منیب, اگر میری بات آپ کو برا نہ لگے جی سر, اور آپ حوصلے سے سن لیں تو میں عرض کرتا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں تاریخ کی بات. بھائی بات اتنی ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی جب بات ہو رہی ہے تو کوئی یہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ عدالتی سزا تھی. 20 سال بعد سزا دینے والوں نے بھی یہ ایڈمٹ کیا کہ وہ پریشر میں فیصلہ کروایا گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ دنیا فانی سے چلا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کو ایٹم کی بنیاد رکھنے کی سزا ملی, اسے اسلامی بلاک بنانے کی سزا ملی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ جس بندے نے 96 میں ایٹمی دھماکے کا ذکر, ایٹمی قوت ہونے, 96 میں نیلا بٹ کے مقام پر کھڑے ہو کر جب پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ انڈین فوجیں لگی ہوئی تھی تو اس وقت کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ, اور یہ تاریخی جملہ اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہم قوت بن چکے ہیں یہ کھلونا الماری میں سجانے کے لیے نہیں, یہ چلانے کے لیے, وقت ضرورت پر چلانے کے لیے بنایا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 98 میں جب اس نے دھماکہ کر کے دکھایا تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ عالمی پریشر آئے گا اور عالمی پریشر میں پھر جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ کہنے کی, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر, یہ میں نے 2 بندوں کا ذکر کیا جو مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ تھی, مجھے کوئی یہ بتائے ڈاکٹر قدیر خان کس جماعت کا لیڈر تھا اس وقت. ڈاکٹر قدیر خان کو کرپشن کا الزام لگا کر ٹی وی چینل پر لا کر اسے دنیا کے سامنے رسوا کیا گیا معافی منگوا کر. تو مجھے یہ یار کوئی بتائے کہ نواز شریف پر 93 میں بھی کرپشن کا الزام لگا, 12 اکتوبر 99 کو بھی لگا, بے نظیر بھٹو پر 2 دفعہ لگا, کسی ایک پر آج تک کوئی چیز ثابت کر سکے. مگر خدا کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پر آج انہیں آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی سزا تو نہیں مل رہی ہوگی نا سر کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, ایٹمی قوت 98 میں بنایا اور 2019 ہے سر. آج تو انہیں, آج آپ یار میرے قصور, میرا جرم, یار میں نے اس کے بعد کوئی جرم سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے اس کے بعد بھی جو جرم میرا ایٹمی دھماکہ کرنے کا تھا وہ میں نے جرم اس کے بعد بھی جاری رکھے. کون سا جرم صاحب بتا دینا؟ حدود میں رہ کر کام کرنے کی بات کی. میں نے, ایک سیکنڈ منی, میں نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے, میں نے پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, میں نے پاکستان کے بند کارخانوں کے تالے توڑ کر اس کو دوبارہ جو ہے وہ چلایا, میں نے پاکستان کا بہتر مستقبل کرنے کے لیے سی پیک دیا. میاں صاحب اگر اتنا سب اچھا کیا تو یہ حکومت کیوں کہتی ہے کہ آج کے دن کو آپ متنازع کر رہے ہیں؟ یوم تکبیر تو سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے, بڑی اچھی بات ہے, کوئی چھوٹا موٹا کریڈٹ تو یہ میرے خیال میں دل بڑا کریں گے دے ہی دیں گے آپ کو, لیکن کریڈٹ نہیں چاہیے منیب صاحب, مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے. مجھے آپ سے صرف یہ گزارش کرنا ہے کہ 2014 کو دھرنا کس بنیاد پر دیا گیا تھا؟ مجھے یہ بتائیں کہ 12 اکتوبر 99 سے پہلے عمران خان اور طاہر القادری نے جب یہ کہا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب, اس وقت تو کوئی کرپشن کا, پناما کا, آف شور کمپنی کا کسی کا ذکر نہیں تھا. یہ دونوں بندے کون باہر لے کر آیا؟ انہوں نے ان کے ہاتھوں میں بینر دیے, یہ مطالبہ کس, اور جب 2002 میں ایک ایک سیٹ مل گئی
تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی. چلے اب آپ ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون نے آج جو ساری تقریر ہے ان کا کسی سے بھی بات کی جائے, چاہے وہ خواجہ آصف صاحب نے کی ہو, شاہد خاقان ابائی صاحب نے تو یہ تک کہا کہ مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف کسی شخص یا پارٹی کا نام نہیں ہے, نظریے کا نام ہے. پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو باتیں کی اس پر بھی میں آؤں گا, لیکن ابائی صاحب کانٹروورشل تھوڑی بنا رہے ہیں. وہ میاں جاوید لطیف صاحب نے لمبی چوڑی لسٹ گنوا دی ہے, کریڈٹ دے دیں, کھلا دل رکھیں آپ. اگر وہ اس وقت وزیر اعظم تھے, پاکستان ایٹمی قوت بنا, کریڈٹ دے دیں اس بات کا. مجھے بڑا افسوس ہوا آج یہ بات سن کے کہ ابھی میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کے مطابق میاں صاحب نے پاکستان کے بہت بڑے محسن ہیں اور پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کی JITs, پاکستان کا نیب اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں, خدا نہ خواستہ وہ ملک دشمن ہیں کہ جو ملک کے اندھیرے ختم کرے, جو ملک میں ایٹم بم لے گئے ان کو سزا دے رہی ہیں. اللہ معافی دے. جو کچھ میں نے سنا ہے یہ باتیں ایک ایسے بندے کو جس کو کرپشن کے الزام میں آج سزا ہوئی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر پہ بھی الزام لگے. پوچھیں بے نظیر پہ کس نے الزام لگائے؟ بے نظیر کو کرپشن کا الزام نواز شریف نے دیا, اور پیپلز پارٹی جو آج ان کی سپورٹ میں ہے, آج سے 6 مہینے پہلے تک وہ نواز شریف کو قومی چور کہتے تھے. آج جب آپ کی چوری پکڑی جائے تو افسوس کی بات ہے. آج کا بڑا اہم دن ہے. پاکستان کے سائنسدان, پاکستان کی فوج, پاکستان کے سارے سیاسی لیڈر انکلوڈنگ نواز شریف, اس سے پہلے اس کے بعد اداروں کو آج جنہوں نے اس ملک کو کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, کیا نواز شریف اور کیا ان کی حیثیت کہ آپ سارے کو داغدار کر رہے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ نواز شریف صاحب کا اس بات پہ کریڈٹ ہے, لیکن ابھی کی بات سن کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹی انہوں نے باتیں کی ہیں, اور جو کوئی 2% نواز شریف کا رول تھا میں کہتا ہوں اس کو بھی مائنس کریں. جو پوری ریاست, نہیں مطلب آج آپ سارے کریڈٹ لے رہے ہیں. دیکھیں وزیر اعظم تو وہ اس وقت ملک کے تھے نا ابائی صاحب, وزیر اعظم تو وہ ملک کے تھے. یہ باقی باتیں سیاسی ریٹرک ہو سکتی ہے. پوری دنیا میں ان کے بنیاد پہ آپ ملک کے اداروں کو بدنام کریں. افسوس, صد افسوس. اچھا چلے وہ افسوس بھی کر دیا میاں صاحب نے جو باتیں کی اس کے اوپر ابائی صاحب نے. بٹ ایک جملہ اور بول رہے ہیں, ایک جملہ اور, ایک پچھلی بات پہ میاں صاحب پہ نہ کوئی پوچھے. وہ تو وہ ہیں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, کہتے ہیں میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں. بھائی تمہیں کیا, یہ ان کی لائن ہے, یہ بادشاہ ہیں. نہیں وہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹیکسوں کی آئیں, سوالوں کا جواب تو دینا پڑتا ہے. وزیر اعظم کا منصب بہت بڑا ہے, اس لیے سوالوں کا جواب کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. لیکن میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ کے پاس آنے سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج, ظاہری بات ہے یوم تکبیر تھا, جوش خطابت کہیں کیا کہیں, لیکن انہوں نے آج بھی خان صاحب اس حکومت کو ہدف تنقید بنایا. کیا فرما رہی تھی سنتے ہیں. اشکول لے کر ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے اس ملک میں؟ اس وقت جہاں نالائق اعظم کی جعلی حکومت ہے وہاں پر کوئی سربراہ نہیں آتا, نہ وہ جعلی اعظم کو بلاتا ہے. اس لیے نہیں آتا, اس لیے نہیں بلاتا کہ یہ کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لے. تم بھکاری اعظم ہو کہ $6 ارب کے لیے ملک کو IMF کے ہاتھ گروی رکھ دیا. جب ایسے نالائقوں, نااہلوں اور نالائق اعظموں کے ہاتھ میں حکومت دو گے تو ملک کا یہی حال ہوگا. ناز بلوچ صاحبہ, یہ اتنی تلخی جو سیاست میں آ گئی ہے, یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یقینی طور پر حکومت کے اوپر ان کو غصہ ہے. مسلم لیگ نون اس وقت حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے, لیکن یہ جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اس کے خلاف غلط زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. وہ بات درست تھی کہ کسی بھی منصب کا کوئی تقدس ہوتا ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو آج جب عمران خان صاحب کسی کو اچھے لگے برے لگے, لیکن ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کے خلاف جب یہ زبان استعمال کی جائے گی, آپ سمجھتی ہیں یہ ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے, یا اس کو کنڈیم کرتی ہے کہ اس طرح کا انٹونیشن نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو ایک خوفناک رخ اختیار کر گئی ہے ہماری سیاست,
اور اسپیشلی ہم جو سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اور یہ جو رویہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس نے سٹارٹ کیا. اٹ بگین ڈیفینیٹلی فرام پی ٹی آئی. جب آپ دوسروں کو چور، ڈاکو، ڈکیت، لٹیرا ایسے القابات سے نوازیں گے تو آگے سے آپ پہ کوئی پھول تو نہیں برسائے گا. اور پھر اوپر سے جو بائس رویہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر یک طرفہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے گی، اگر اپوزیشن جب اٹھ کر کھڑے ہو کے پارلیمنٹ پہ عوامی ایشوز پہ بات کرے گی اور حکومت کو یاد دہانی دلائے گی کہ جو آپ نے وعدے کیے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کا، وہ وفا نہیں ہوا. جو آپ نے وعدے کیے ہم IMF پہ جائیں گے، وہ وفا نہیں ہوئی. جو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کسی سے بھیک نہیں مانگے گا، آج آپ دنیا میں ہر ایک سے مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں. تو جو آپ نے آسٹیرٹی کی باتیں کی تھی، جو آپ نے کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے، یہ ساری باتیں پھر آپ نے جو سٹیٹس کو کے خلاف سیاست کی، آج پوری کابینہ کے اندر کرپٹ ٹولہ، آج کابینہ کے اندر کرپٹ ٹولہ، نیب زدہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیفٹ اور رائٹ. لیکن کیا یہ تاثر درست ہے؟ میرا ذرا سوال سن لیجئے گا ناز صاحبہ، میرا سوال سن لیجئے. کیا یہ تاثر درست ہے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس لیے سزا دی گئی کیونکہ آپ خواجہ آصف صاحب کی بات سن لیجئے، آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی سن لیجئے، یا میاں جاوید لطیف صاحب نے جس تفصیل سے بیان کیا وہ تو یہی کہ شاید میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی قوت ملک کو بنایا، ان کو سزا مل رہی ہے، اس وقت بھی ملی، آج کچھ اور معاملات تھے جس وجہ سے مل رہی ہے. آپ ایگری کرتی ہیں مسلم لیگ نون کی اس تھیوری سے؟ دیکھیں ایٹمی قوت کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، بالکل جس کا جو کریڈٹ ہے، ڈیو کریڈٹ سب کو اپنا ملنا چاہیے. اور یہ جو سوچ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی کہ ہم گھاس بھی کھائیں گے لیکن اپنے ملک کو ایک ایٹمی قوت بنائیں گے، یہ ایک وہ سوچ تھی جو آگے بڑھتی چلی گئی اور اس کے بعد فائنلی سکسیسفلی پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہوگا اس سوچ کو، اس نظریے کو، اس فکر کو، اور ساتھ ہی اپنے افواج پاکستان کو، جس کی وجہ سے آج ملک کے یہ جو اسٹریٹجک حالات ہیں اس کے باوجود ہم اپنے جو ہے فیشسٹ مودی جیسے پرائم منسٹر جو ہمارا نیکسٹ ڈور پرائم منسٹر ہے اس کی سازشوں کو، آپ اپنے پرائم منسٹر کو فیشسٹ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کو بھی فیس کرنے نمٹ رہے ان چیزوں کو، اور بہت بڑی ٹیررزم کو ہمیشہ ہم نے انکاؤنٹر کیا. تو یہ ساری چیزوں کو میرا خیال ہے ہمیں ہر ایک کو اپنا ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے اور ہم دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ایک ٹرموائل ہے، یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ذاتیات کی جنگ ہو رہی ہے اس وقت، صرف جو ہے وہ ذاتیات اور ایگو کی جنگ ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں ذرا بریک لے لوں. حکومت ڈیلیوری اور گورننس پہ آ جائے تو میرے خیال ہے ہم بہت اللہ کرے گورننس بھی ایک ایسا ایشو ہو جس کے اوپر اپوزیشن بھی بات کرے. کا وقت نہیں ہے اس وقت تو یک طرفہ احتساب کے اوپر سب سے زیادہ بحث. میں واپس آؤں گا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف نظریے کا نام ہے، یہ کسی جماعت یا فرد کا نام نہیں ہے. نظریے کی بات ہو رہی ہے، نظریاتی سیاست کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد وہ پاور پالیٹکس ہے. نظریہ کیا ہے اور جو بات کی گئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. بھائی صاحب سے پہلے آ کے پوچھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے، ان سے پوچھیں گے مسلم لیگ نون کا، اور میاں صاحب تو تیار بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے پی ٹی آئی کا نظریہ کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ. بھائی صاحب، مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف ایک نظریے کا نام ہے، اگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ دیکھیں میں ان کی پارٹی ہے اور ان کی قیادت ہے، ان کا اگر ان سے احترام ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو نظریہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5 جج ہیں ان کو کس نے اختیار دیا کہ یہ میرے بارے میں فیصلہ کریں؟ اگر میں اثاثے بناتا ہوں تو میں بادشاہ ہوں، مجھے کیوں پوچھتے ہیں کہ میرے اثاثے میرے نون سورسز سے کم ہیں؟ ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں اور دوسرے ملک کا اقامہ رکھ کے وہاں ملازمت کر رہے ہیں. ان کے دور میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور اثاثے پوری دنیا میں بنا رہے ہیں. پاکستان پیسے ٹکے کے لیے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور وزیر اعظم جو نظریہ ہیں ان کا نظریہ ہے کہ ان کا کاروبار لندن میں اور پناما میں اور پتہ نہیں کہاں ہے. تو مجھے تو کوئی نظریہ نظر نہیں آتا. بہرحال ان کو نظر آتا ہوگا. نظریہ یہی تھا کہ جمہوریت نظریہ ہے، جمہوریت اداروں سے ہے اور جمہوریت احتساب سے ہے. جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو ہر طرف سب ٹھیک ہے، سب کریڈٹ ہے. جب ان کو لوگ ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کرپشن کی وجہ سے تو یہ ملک کا کوئی ادارہ، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، وہ بغض سے بھرے ہیں، چاہے نیب کی عدالت ہو، چاہے جے آئی ٹی ہو، جب مرضی ہو تو دشمنوں کا بیانیہ بول دیں.
جب مرضی ہو پاکستان کو تھریٹ کریں. دشمنوں کا بیانیہ بھی بول دیتے ہیں. یہ اچھا آپ کہتے ہیں نظریہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نظریہ کوئی نہیں ہے. پاکستان کا وزیر اعظم پوری دنیا میں اثاثے بنائے, یہ نظریہ ہے. ٹھیک ہے, بڑی لمبی چارج شیٹ ہے, لیکن میں میاں صاحب کے پاس آنے سے پہلے ذرا لٹل ٹنگ ان چیک, لیکن ناز بلوچ صاحبہ, میاں نواز شریف نظریے کا نام ہے. آپ کی جماعت کے تازہ ترین خیالات کیا ہیں اس حوالے سے؟ آپ اگری کرتی ہیں کہ میاں نواز شریف واقعی ایک نظریے کا نام ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ نظریہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر لیا گیا, لیکن وہ نظریہ ختم نہیں ہوا. نہیں, میں میاں نواز شریف کی جماعت کا پوچھ رہا ہوں. پیپلز پارٹی پہ آؤں گا میں. ورکرز نے ناز بلوچ صاحبہ, میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں گا. میں آپ سے ان کا پوچھ رہا ہوں, میاں پی ایم ایل این کا. کچھ عرصے پہلے تک جو آپ کہتی نہیں, وہ کلپس میرے پاس موجود ہے, میں بھی چلا نہیں رہا, لیکن میں تازہ ترین آپ کا موقف جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اگری کرتی ہیں کہ میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این ایک نظریے کا نام ہے؟ میں آپ کو یہی تھوڑا سا کانٹیکس دے رہی تھی, لیکن آپ کانٹیکس سننا نہیں چاہ رہے میرے بھائی منیب. میں آپ کو کانٹیکس یہی دے رہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز جن کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, جن کے پاس نظریہ ہوتا ہے, وہ بڑی بڑی لیڈرشپ کی قربانیاں دینے کے باوجود بھی سروائیو کرتی ہیں اور وہ چلتی ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی پیپلز پارٹی آج بلاول بھٹو جس طرح اس کو لے کے جا رہے ہیں, آئی ایم کمنگ اپ ٹو دیٹ. تو جہاں تک آپ نون کی بات کر رہے ہیں, تو پی ایم ایل این کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ٹف ٹائم ہے, ایک مشکل ٹائم ہے. ان کی لیڈرشپ جیل کے اندر ہے. اب وہ پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر ان کا کوئی جو بھی ان کی سوچ ہے, جو فکر ہے, جو نظریہ ہے, ہر پارٹی کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. جیسے پی ٹی آئی کی ایک آئیڈیالوجی تھی اینٹی اسٹیٹس کو, جو کہ ختم ہو گئی اب. جیسے پی ٹی آئی الیکٹیبلز کے خلاف سیاست کی بات کرتی تھی, آج نہیں کرتی. تو یہ ہر پارٹی کا نظریہ ہوتا ہے, اس کو کمپرومائز کر لے یا اس کے اوپر کمپرومائز. میں نون کی بات بھی کر رہی ہوں کہ نون لیگ کے اوپر ٹف ٹائم ہے. لیٹ اس سی کہ میں میاں صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, میاں صاحب چھوڑ دیں, اس مشکل دور سے مرحلے سے نکلتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹین کرتی ہے, گیدر کرتی ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم ہے. میں ذرا میاں صاحب کے پاس آ جاؤں. پولیٹیکل پارٹی کی کوئی آئیڈیالوجی تو ہوتی ہے. ٹھیک, میں میاں صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. پولیٹیکل پارٹی کی منیب کوئی آئیڈیالوجی تو ہوتی ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ بالکل کاغذ پہ تو لکھی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, پاور پالیٹکس سے ریلیونٹ رہنے. کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک نظریہ تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, میں ذرا میاں صاحب کے پاس آؤں. میاں صاحب, یہ آئیڈیالوجی آپ کی جو ہے نظریے کا نام ہے میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی, اس کے اوپر بڑی لمبی چارج شیٹ دے دی ہے باجی صاحب نے. آپ اپنی آئیڈیالوجی بھی بتا دیں کیا ہے, اور ذرا ان کی آئیڈیالوجی بھی بتائیے گا حکومتی جماعت کی. دیکھیں منیب, میں یہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جوش جذبہ, ان کا حکومت کو دفاع کرنا ٹھیک ہے, پارٹی کے ممبر ہیں, حکومتی جماعت کے ممبر ہیں, ان کا اپنا کہنا ہے. جی سر, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سارے بات یہ ہے کہ اگر نظریہ, اگر کوئی بیانیہ, اگر کوئی سوچ نہ ہوتی تو 2014 میں دھرنا نہ ہوتا. منیب, 2014 کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ حکومت میں رہتے ہوئے ہوتا رہا, اگر ہم نے اپنی سوچ فکر سے ہٹنا ہوتا تو یقیناً منیب حکومت بھی بچا لیتے, کیسز بھی نہ بنتے. اور آج بھی میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کرنا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی. مگر ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس نظریے پر کھڑے ہیں, بھلے ہمیں سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں, اسی میں پاکستان کی بقا. اور ہے کیا, مختصر اتنی بات ہے منیب کہ یار میں کیا غلط کہہ رہا ہوں. میں یہ صرف کہتا ہوں کہ اگر ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو پاکستان بہتر پرفارم کر سکتا ہے, پاکستان کے ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں, پاکستان کا وقار دنیا میں بہتر ہو سکتا ہے, پاکستان کی سلامتی محفوظ ہو سکتی ہے, پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. اب آ جائیں, میں ایک عرض ان کی خدمت پہ اور کرنا چاہتا ہوں. میں اگر گستاخی کر پاؤں, آپ کو بتا سکوں سر, آپ سے بلکہ پوچھ پاؤں کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کمپرومائز نہیں کیا, قربانیاں بڑے لوگوں کی دی. پرویز صاحب, رشید صاحب فارغ ہو گئے, مشاہد اللہ خان صاحب فارغ ہو گئے, طارق فاطمی صاحب فارغ ہو گئے, بہت سی جگہوں پر کنسیڈ کرنا پڑا, بہت سی جگہوں کے اوپر وضاحتیں دینی پڑی, بہت کچھ ہوتا رہا. تو اصولوں سے کمپرومائزز, ایڈجسٹمنٹس تو بہت حد تک کی گئیں, بہت کچھ کیا گیا. تو یہ اگر آپ آج کہتے ہیں کہ ہم نے کمپرومائز سرے سے کوئی نہیں کیا, بڑے بڑے کمپرومائز کیے ہیں مسلم لیگ نون نے اقتدار میں رہنے کے لیے. ایک بہت بڑا کمپرومائز, یا اگر کہا جائے آپ نے وہ جس کی بارے میں سب بات کرتے تھے, پیپلز پارٹی اور آپ کا میثاق جمہوریت, جس کی بلیٹنٹ وائلیشن آپ دونوں جماعتوں نے کی اور بڑی بڑھ چڑھ کے کی سر.
تو نظریہ کہاں رہ گیا؟ لوگ آپ سے یہی پوچھتے ہیں نا کہ نظریہ کہاں رہ گیا جب آپ کہتے ہیں ہم نظریے کا نام ہے. میں آپ جب بجا فرما رہے ہیں کہ یہ جو کمپرومائز کیے گئے یہ راستہ بنانے کے لیے اس وقت کی سوچ تھی، اس لیے منیب آپ اس پر ضرور لب کشائی کریں گے، مگر میں دیانتداری سے ذمہ واری سے یہ بات ضرور ایڈمٹ کروں گا کہ اس وقت آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کی کسی سے بن نہیں آتی، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جن سے بن نہیں آتی ان کی کن سے بن آتی ہے؟ مگر اس کے باوجود وقت گزاری کے لیے آج جو ہم فخر سے بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ہم نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے، ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا، اگر وہ کمپرومائز نہ کیے ہوتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. نمبر ایک، میں دلیل میں یہ بات کہہ رہا ہوں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری، شاید آپ کے پاس وقت بھی کم ہوگا، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یار کہ میں جب یہ کہتا ہوں، میں کسی ادارے کے متعلق نہیں بات کرتا، میں جب یہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کام کیا، میں جب یہ کہتا ہوں ڈاکٹر قدیر نے کام کیا، بے نظیر نے میزائل ٹیکنالوجی دی، نواز شریف نے پاکستان کے لیے سرو کیا، تو میں کیا غلط کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو یہ کہتے ہو مودی کا یار ہے، غدار ہے. آپ جب جو منہ میں آئے آپ کسی کے متعلق وہی بات کر دیتے ہو. اور ہم نے ایٹمی قوت نواز شریف نے یا ذوالفقار علی بھٹو کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ کوئی ہتھیار بنا کے دے دیں گے اپنے ادارے کو تو بڑے طاقتور ہو جائے گا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا میں اور اپنے ہمسایہ ممالک میں برابری کی سطح پر رہ کر بات کر سکیں گے. آج حالت آپ کی یہ ہے، اور میرے خیال میں سر تاریخی طور پہ کوئی لے بھی نہیں پائے گا نا. یہاں پر ایشو اور ہے، بات ہی نہیں کرتا میاں نواز شریف. سر دیکھیں میں منیب یہاں بات اور کرنا چاہتا ہوں، اگر خدا کے لیے میری بات مکمل ہو لینے دے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ یہ دیکھیں کہ آج ایٹمی قوت ہونے والا جو پاکستان ہے اس کا سربراہ چلے جیسا بھی آ تو گیا نا، وہ بندہ جو ہے 4 فون کرے انڈین پرائم منسٹر کو، وہ فون سننے سے انکار کر دے. مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستانی قوم کی یا ایٹمی قوت ہونے کی اور آج کیا ہو رہا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، اسلامی ممالک جو ہم سے آج ہمارا صرف یہ رہ گیا ہے کہ اسلامی ممالک ہمیں اس لیے ایٹمی قوت کہتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کوئی دمڑی دے کے اس کے بعد. اچھا چلے سر، وہ اور بات ہے، وہ آپ پر بھی بڑی تنقید ہوئی، ہماری حیثیت یہ رہ گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ اور بات. میں ذرا بھائی صاحب اس کو رسپونڈ کرتے ذرا جلدی سے کہ میاں صاحب جی ایک جملہ ہی بولیے گا. منیب صاحب یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ یہ اتنے بے اختیار تھے، یہ کوئی قانون نہیں بنا سکے، ان کو کسی نے کام نہیں کرنے دیا، لیکن اتنے با اختیار تھے کہ دہشت گردی کی جنگ انہوں نے لڑ لی اور ایٹمی ہتھیار انہوں نے بنا لیے. اس پہ سوائے میں روؤں کے ہنسوں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سارا کریڈٹ ان کا، جہاں یہاں فیل ہوئے وہاں ان کو کسی نے کام نہیں کرنے دیا. دنیا دیکھیں، آپ دیکھیں، خود ہی فیصلہ کریں. چلے عوام فیصلہ کریں گے. آج کے میاں صاحب نے تو تنزن ہاتھ جوڑ دی. بھائی صاحب کیا کہ بہرحال آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، سوالات ہم نے کیے، میں نے اپنی طرف سے بڑے گھما پھرا کے سوال کیے، کس نے جواب ٹھیک دیا، یہ فیڈ بیک بھی مجھے آپ نے دینا ہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.